या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक व सल्लम व सल्लि अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, प्रोग्राम अफ्तार स्पेशल में टीवी 99 ब्लैकबर्न से आपके मेज़बान सैयद सज्जाद हुसैन बुखारी सब देखने वालों सुनने वालों को बड़ी मोहब्बत से बड़े एहतराम से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अर्ज़ करता है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान मुबारक अपनी रहमतों अपनी बरकतों के साथ साया फगन हुआ था और बड़ी तेज़ी से अल्हम्दुलिल्लाह अब गुजरने के करीब है। यानी आज 28वां रोज़ा जो है वो भी मुकम्मल होने के करीब है और बाकी थोड़ी घड़ियाँ बाकी हैं और रमज़ान मुबारक की एक एक साथ एक एक घड़ी जो है अल्हम्दुलिल्लाह लाखों गुनाहगार जो है अल्लाह पाक उनको दोज़ख से आज़ाद करता है और जन्नती बना देता है। और आज के प्रोग्राम में अल्हम्दुलिल्लाह स्पेशली तौर पर मैंने कल ऐलान भी किया था और आपने स्क्रॉल भी देखा होगा कि कल के प्रोग्राम में मैंने अर्ज़ किया था कि कल यानी आज के प्रोग्राम में हमने दावत दे रखी है मुहक्किक अहले सुन्नत और मरकजी कायद मरकजी जमात अहले सुन्नत बरतानिया और यूरोप जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद ज़फ़र महमूद साहब मुजद्दिदी फ़रास्फ़ी दामत बरकातुहुल आलिया अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है। अल्लामा साहब से मुलाकात भी करते हैं और फिर आज मेरी कोशिश ये होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा अल्लामा साहब की गुफ्तगू आप सुनें, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि चाँद के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लामा साहब की गुफ्तगू बड़ी इल्मी बड़ी हवाला जात से लबरेज और बड़ी शानदार गुफ्तगू होती है और अल्लामा साहब अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ़ लाए हैं। अल्लामा साहब से मुलाकात भी करते हैं और उसके बाद हम अपनी गुफ्तगू को शुरू भी करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ठीक है, रमज़ान शरीफ का महीना अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजरा और मैं आज आपको पेशगी मुबारकबाद पेश करता हूँ क्योंकि आज की नमाज तरावी में आपके इदारे में ख़त्म कुरान शरीफ भी है। अल्हम्दुलिल्लाह उसकी मैं आपको पेशगी मुबारकबाद पेश करता हूँ। और नाज़रीन, आप लोग जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह यूके और यूरोप में अल्लामा साहब ने इस मामले पर जितनी तहकीक की है अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों में कोई ऐसा बंदा ऐसा मुहक्किक नहीं होगा जैसी तहकीक जिस मेहनत के साथ जिस जांफशानी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लामा मुजद्दिदी साहब ने तहकीक की है। आपको यूके यूरोप में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी तहकीक नहीं मिल सकती और ये यहाँ के मौसम और यहाँ के मतला के हवाले से और यहाँ के जो अय्याम अल्हम्दुलिल्लाह ये जो गैर मुतदिल अय्याम हैं इनमें
جو تحقیق علامہ صاحب کی ہے وہ آپ سنیں گے، آپ خود محسوس کریں گے انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ۔ تو ابھی میں علامہ صاحب کی طرف چلتا ہوں۔ حضرت میں آپ کا ٹائم ضائع کیے بغیر میں آپ کی خدمت میں یہ گزارش کروں گا کہ چونکہ آج سے ہی ہماری کمیونٹی میں یہ شور ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ منڈے کو شاید عید کرنے کا اعلان کچھ لوگوں نے کر رکھا ہے، اور میں گزارش کروں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو یہ فرمائیں کہ اس سال چاند کی کیا پوزیشن ہے اور کیا معاملہ ہے۔ ماشاءاللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس انتہائی عام ٹاپک اور موضوع پر اس قابل سمجھا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الأہلة قل ہی مواقیت للناس والحج، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ فإن غم علیکم فاکملوا العدۃ 30 او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبی مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حضرت پیرزادہ پیر سید سجاد حسین شاہ صاحب بخاری کی بلا اصل مسئلہ الجھا ہوا نہیں ہے، بے شک بڑا سادہ، بڑا سمپل، کیونکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے قانون ہمیں دیے ہیں، اسلام نے جتنے ضابطے ہمیں دیے ہیں، اسلام کی فلسفی یہ ہے الدین و یسر، سبحان اللہ، اس دین میں یسر ہے، آسانی ہے، لیکن آسانی کا یہ معنی نہیں کہ ہم قانون توڑ دیں، ضابطہ توڑ دیں۔ ہلال سے اسلامی مہینہ شروع ہوا، نیو مون سے شروع ہوا، دا کرنٹ مون سے شروع ہوا، سورج سے، یعنی اس کو لونر سسٹم کہتے ہیں، سولر سسٹم نہیں کہتے، سورج سے ہماری نمازوں کے اوقات ہیں، کیونکہ ٹائمنگ جو ہے اس کا تعلق سورج سے ہے، لیکن تاریخ کا تعلق گریگوری کیلنڈر کا سورج سے بھی ہے، لیکن اسلام کا تعلق یہ چاند سے ہے۔ اس کی وجہ آسان تھا یہ بات کہ چاند نظر آتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ اب یہ ابتدائی دنوں کا ہے یا آخری دنوں کا ہے، سورج کا یہ پتہ نہیں چل سکتا۔ بالکل، تو اس اعتبار سے جو اسلامک مہینہ ہے وہ چاند کے حساب سے جو عام طور پر 354 ڈیز کا ہوتا ہے، یعنی سال کا لینگتھ، جس طرح 365 ڈیز کا ہوتا ہے سورج کے لحاظ سے، اسی طرح یہ جو چاند کے حساب سے 354 ڈیز کا ہوتا ہے۔ ہاں، تو جب لیپ ایئر آتا ہے تو وہ 355 ڈیز کا ہوتا ہے، عام طور پر 354 ڈیز کا 11 ڈیز کا فرق پڑتا ہے۔ اب اس میں بھی شان یہ ہے اسلام کی کہ اگر چاند سورج کے لحاظ سے رکھا جاتا تو پھر ایک ہی مہینہ کوئی ہوتا، مئی کا یا اپریل کا یا جون کا، کہ ہر سال روزے آتے۔ رب نے فرمایا نہیں، کبھی گرمیوں کے، کبھی سردیوں کے، کبھی موسم بہار کے، پورے سال میں پھر کر یہ سلسلہ ہے۔ پھر ہماری آزمائش بھی ہو ساتھ ہی ساتھ، بھئی لمبا روزہ ہے، ہاں بھئی رکھا ہے نا لمبا، رب کے قانون کو پورا کرو۔ اگر چھوٹا روزہ ہے تو کبھی کہا ہے بہت چھوٹا، میں ذرا لمبا کر رہا ہوں۔ معنی یہ ہے کہ یہ اللہ کریم نے یہ نظام رکھا۔ اور پھر سیدھی سی بات تھی کہ اللہ کے رب کا قرآن کہتا ہے اے محبوب آپ سے اہلہ، یہ اہلہ پلورل ہے، اس کی سنگولر ہلال ہے، یعنی واحد ہلال ہے، جمع اہلہ ہے، یعنی ہلالوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، کرنٹ مونز کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ تو محبوبہ کہہ دو کہ مسلمانوں کی تاریخ حج کے لیے بھی اور عام ایام کے لیے بھی اسی سے ہے، یعنی ہلال سے ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہلال کس کو کہتے ہیں؟
یہ اس لیے بڑا ضروری ہے کہ بہت سارے فتنے ارد گرد جمع ہو رہے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حدیث کے اپنے متن میں جو وضاحت ہے سومو لرؤیتہ روزہ رکھو اس کی رؤیت ہی کی ضمیر راجع ہے ہلال کی طرف یعنی ہلال کی رؤیت پر روزہ رکھو وفطروا لرؤیتہ اور ہلال ہی کی رؤیت پر عید الفطر کرو. اسی لیے یہ شخص قبلہ یہ آپ تو بہتر جانتے ہیں لیکن یہ معزز ناظرین کے لیے یہ بیان کر رہا ہوں کہ اسلامک جو ڈیوریشن آف دا منتھ ہے اس لیے ہم کہتے ہیں ما بین الہلالین یعنی دو ہلالوں کے درمیان یعنی the Islamic month begins with the sighting of the new moon and it ends with the sighting of the new moon یعنی between the two crescent moons دو ہلالوں کے درمیان اسلامی مہینہ ہے. سبحان اللہ. اب ہلال کہتے کس کو یعنی یہ اگر سمجھ میں آ جائے تو جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا. بالکل صحیح. ہلال کہتے کس کو ہے کیونکہ آبزرویٹری کے طور پر شاہ صاحب قبلہ حضرت صاحب آبزرویٹری کے طور پر ایک ہوتا ہے برتھ آف دی مون اور وہ کیا ہوتی ہے کہ کنجنکشن جس کو کہتے ہیں سورج اور چاند ایک سید میں آتے ہیں فاصلہ بڑا ہوتا ہے فاصلہ قریب نہیں ہوتا لیکن ایک سید میں آتے ہیں زمین ایک سائڈ پر ہوتی ہے یہ سورج ہے یہ چاند ہے. اب چاند کی چونکہ اپنی روشنی کوئی نہیں اس لیے ہمیں چاند نظر نہیں آتا چاند کہیں جاتا نہیں چاند وہیں ہوتا ہے لیکن اس کا ڈارک حصہ چونکہ چاند ڈارک ہے اس کا ڈارک حصہ زمین کی طرف ہوتا ہے تو ہمیں چاند نظر نہیں آتا اور جو برائٹ حصہ ہے جس پر سورج کی شعاع پڑتی ہے وہ سورج کی سائڈ پر ہوتا ہے تو یہ ایک سیدھ میں آتے ہیں اس کو کہتے ہیں کنجنکشن ان انگلش اینڈ اقتران شمس و قمر آپ کا نام یہ ہماری اپنی اصطلاح ہے. تو یہ شمس و قمر جب ایک اکٹھے ہو کر اکٹھے کا معنی جڑے ہوئے نہیں ہوتے اکٹھے ہو گئے قیامت کے دن جب کہ قیامت آ جائے جو میں شمس و قمر اسی لیے ہے تو یہاں یہ ہے کہ وہ ایک سیدھ میں تو وہ سورج کی شعاع کے اندر آتا ہے چونکہ چاند کا وجود چھوٹا ہے سورج کا وجود بہت بڑا ہے زمین بھی چاند سے بڑی ہے اور سورج 9.5 گنا زمین سے بڑا ہے 9.5 گنا زمین سے بڑا ہے اور 9.5 کروڑ میل دور ہے زمین سے 9.5 کروڑ میل دور ہونے کی وجہ سے ہمیں چھوٹا سا نظر آتا ہے اور جو چاند ہے 2070-80 میل دور ہے صرف زمین سے 2070-80 میل اور سورج جو ہے وہ 9.5 کروڑ میل دور ہے. تو اب اسی میں جب آتے ہیں ہمیں نظر نہیں آتا. اب what is the birth of the moon یعنی یہ لوگ نہیں سمجھتے یہ پیدا ہو گیا ہے نا تو ایک صاحب گفتگو ہو رہی تھی تو میں کہنا پیدا ہو گیا میں نے کہا پیدا کو تو مان لو لیکن بچہ ابھی پیدا ہوئے تو آپ کہیں گے میں نقاب بھی پڑھا آیا ہوں یہ ہے پیدائش کی اب تک رہو نا تو پیدائش تھی کہ یہ کنجنکشن یعنی چونکہ چاند کی سپیڈ تیز ہے سورج کی سپیڈ آہستہ ہے جتنا بڑا بدن ہوتا ہے نا اس کی سپیڈ تھوڑی ہے تو وہ رب کا ایک نظام ہے چاند کی سپیڈ بہت ہے چاند جو اپنی منزل 28 دنوں میں طے کر لیتا ہے سورج 1 سال میں طے کرتا ہے ان بروج میں اور جو چاند کا دورانیہ ہے نا 1 مہینے کا یہ 29.5 دنوں کے قریب پڑتا ہے یعنی 29 ڈیز اور کچھ دن جب اپنی منزلیں پوری کرتا ہے لیکن چونکہ اس کے اوقات مختلف ہوتے ہیں اس لیے کبھی 29 ڈیز کا ہوتا ہے کبھی 30 ڈیز کا ہوتا ہے بے شک یہ اس کی 29 اور 30 ڈیز کی وجہ یہ ہوتی ہے بے شک کیونکہ ہم اس کو دیکھتے ہیں سورج کے غروب کے بعد تو اس کے بعد اس کا جو دورانیہ وہ ہوتا ہے نا وہ بعد میں بھی پورا ہوتا ہے 28 اس کی منزلیں ہیں 28 منازل طے کر کے کنجنکشن ہوتا ہے پھر نئی منزل جب شروع کرتا ہے ابھی وہ سورج کی شعاع کے اندر ہی ہوتا ہے یہ میں ایکسپلین اس لیے کر رہا ہوں کہ somebody want these all things یعنی اس کو اس پر غور کرنی چاہیے کہ یہ کیا ہے بالکل اب وہ نئی منزل جب شروع کرتا ہے تو وہ سورج کی شعاع سے باہر نکلنا شروع کرتا ہے لیکن وہ چونکہ سورج بڑا ہے ابھی نہیں نکلتا جب تک اس کی عمر
کم از کم 16 گھنٹے سے زیادہ نہ ہو بے شک اور اس کا ایلونگیشن یعنی بعد من الشمس سورج سے دوری منیمم 8 ڈگری نہ ہو. 8 ڈگری جب نکل جاتا ہے تو اس کا یہ تھوڑا سا حصہ جس کو ہم ہلال کہتے ہیں یہ نظر آتا ہے. وہ کیوں نظر آتا ہے؟ وہ سورج کی شعاع سے باہر آتا ہے اور چمکتا کیوں ہے کہ سورج کی شعاع پڑتی ہے لیکن شعاع کے اندر نہیں ہوتا وہ حصہ. باقی چاند سورج کی شعاع کے اندر ہوتا ہے ہمیں نظر نہیں آتا. جتنا حصہ 3% 4% اس کا باہر آتا ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے. ہم کہتے ہیں چاند نظر آ گیا اور اس کو کہتے ہیں ہلال دا کریسنٹ مون. اس سے اسلامی مہینہ شروع ہوتا ہے. یعنی برتھ آف دی مون سے, یہ میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں, برتھ آف دی مون سے مہینہ شروع نہیں ہوتا کیونکہ برتھ ہوتی ہے تو وہ سورج کی شعاع کے اندر ہوتا ہے, باہر نہیں آتا اور افق کے اوپر بھی بلند نہیں ہوتا. اس لیے اس کو محاق یا محاق یا محاق تینوں کراتے ہیں. محاق میم کا فتح, محاق میم کا کسرہ اور محاق میم کا ضمہ. ان تینوں سے اس کی قرات ہوتی ہے. محاق کا معنی ہوتے ہیں اندر چھپا ہوا, یعنی اس کا وجود ابھی باہر نہیں ہے. یہ اس لیے کہتے ہیں, لوگ کہتے ہیں جی وجود تو ہے نا, خدا کے بندوں وجود تو ہوتا ہے, ہے چھپا ہوا سورج کی ریز کے اندر. جب سورج کی ریز کے اندر ہے تو منیمم 8 ڈگری باہر آئے گا اور ساتھ ہی 5 ڈگری الٹیچیوڈ. الٹیچیوڈ مینز, یہ میں ٹرم اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ اگر کوئی پڑھا لکھا بندہ میری اس بات کو سمجھے تو وہ غور کرے. الٹیچیوڈ مینز دا ارتفاع علی الافق. افق جو ہے ہورائزن, یعنی ہورائزن کے اوپر وہ اونچا کتنا ہے. تو ماہرین کہتے ہیں کہ منیمم 5 ڈگری اس کو اونچا ہونا چاہیے منیمم, اور 8 ڈگری منیمم ایلونگیشن فرام دا سن, یعنی سورج سے دوری ہونی چاہیے. اور یہ ہوگا جب 5 ڈگری ارتفاع ہوگا الٹیچیوڈ اور 8 ڈگری کم از کم اس کا ایلونگیشن ہوگا, تو پھر کم از کم 40-45 منٹ سورج کے غروب ہونے کے بعد مسئلے پر رہے گا. کیا بات. ایج اس کی ڈیفینیٹلی 16 گھنٹے سے زیادہ ہوگی. بعض اوقات 16 گھنٹے کا چاند بھی حضرت صاحب قبلہ وہ 5 ڈگری ہوتا ہے افق کے اوپر. بعض اوقات 30 گھنٹے کا بھی مشکل افق کے اوپر ہوتا ہے. اس کے اینگلز ہیں, کیونکہ جب چاند ایسٹ میں ہوتا ہے اس کی پوزیشن اور ہوتی ہے, ویسٹ میں ہوتا ہے اس کی پوزیشن اور ہوتی ہے. جب چاند مئی سے لے کر سپٹمبر تک, یہ ڈیفینیٹلی یہ ساؤتھ میں ہوتا ہے, اور اس کے بعد کے جو مہینے ہیں جنوری فروری تک وہ عموماً وہ ایسٹ میں ہوتا ہے. جب ایسٹ میں ہوتا ہے پھر ساؤتھ میں ہوتا ہے, ویسٹ میں ہوتا ہے, پھر نارتھ میں اور ساؤتھ میں. تو یہ ساری چیزیں کیلکولیٹ کرنا پڑتی ہیں کہ چاند کی پوزیشن کیا ہے. اب یہ جو ہمارے ملک ہیں, یہ یورپ جو ہے یہ 50 سے لے کر 60 نارتھ تک یہ لیٹیٹیوڈ کے حساب سے, یعنی عرض برد کے حساب سے یہ یورپ ہے. یہاں جب چاند ساؤتھ میں ہوتا ہے نا حضرت, تو اس وقت چاند 25 گھنٹے کا چاند بھی مطلع پر موجود نہیں ہوتا. اب مثلاً یہ جو چاند ہے باقی دنیا کے تقریباً سارے حصوں میں کچھ نہ کچھ مطلع پر موجود ہوگا, وہ کہ سورج کی شعاع کے اندر ہوگا, کل دکھائی دینے کے قابل نہیں ہوگا کہیں بھی کسی جگہ, یہ سوائے دور دراز علاقوں کے, وہ میں بعد میں عرض کرتا ہوں, یہ دکھائی دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوگا. لیکن عمر ٹھیک ہوگی, لیکن افق کے اوپر بلند نہیں ہوگا. خود برطانیہ میں 27 کو, یعنی کل برطانیہ کے ہورائزن لنڈن پر 14 منٹ وہ پہلے -3 ڈگری نیچے رہتے ہوئے ڈوب جائے گا. سورج سے پہلے 14 منٹ پہلے ڈوبے گا, اور -3 ڈگری بلو دی ہورائزن, اوپر کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ جو آپ لوگ کہتے ہیں جو پہلے ڈوب جائے گا, تو پھر یہ کیا, یہ سینٹر آف دا سن اینڈ سینٹر آف دی مون کو آبزرویٹری والے پیمائش کرتے ہیں, اوپر والے لمب کو نہیں کرتے. ہم تو اوپر والا لمب دیکھتے ہیں نا کہ سورج ڈوب گیا, چاند ڈوب گیا, لیکن وہ سینٹر آف دی سن سینٹر آف دی مون دیکھ کر کہتے ہیں اتنی دیر بعد ڈوبے گا.
یعنی جو اس کا سینٹر ہے اتنی دیر بعد ڈوبے گا. بالکل. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مکہ شریف میں برطانیہ اور یورپ وغیرہ میں ایون مراکش وغیرہ تک آج رات کو 10:30 یعنی 10:24 پر بلکہ 10:42 پر اس کی برتھ ہوگی. ٹھیک. یعنی رات کے 11:15 کے قریب 11:15 رات کے قریب it will be the birth of the newborn. اور مکہ شریف میں چونکہ 4 گھنٹے کا فرق ہے نا, مکہ شریف میں اس کی برتھ جو ہوگی وہ نئی ڈیٹ 27 شروع ہو جائے گی. بالکل. 27 جولائی کو وہ 1:42 پر صبح مارننگ میں اس کی برتھ ہوگی. لیکن 27 تاریخ کو یعنی کل ہی برتھ ہوگی صبح, اور کل ہی وہ جب ڈوبے گا تو صرف 2 ڈگری الٹیچیوڈ ہوگا اس کا, افق پر بلند نہیں ہوگا, صرف 2 ڈگری. اور 12 منٹ آبزرویٹری والے کہتے ہیں کہ سینٹر آف دی سن سے 12 منٹ سینٹر آف دی مون بعد میں ڈوبے گا. سینٹر آف دی مون, اوپر والے لنگ کی بات نہیں ہو رہی. بالکل. یہ جو لوگ کہتے ہیں 12 منٹ مطلب پر, جو نہیں جانتے وہ کہتے ہیں مطلب پر ہے جو ہے, اور بھائی وہ ڈگری موجود ہے اور سورج کی ریز کے اندر ہوگا, سائنسی کے قابل نہیں. ایون حضرت صاحب کی بلا یہ چاند مراکش میں بھی سائنسی کے قابل نہیں. مراکش کا آخری شہر داخلہ جو کہ ڈیزرٹ ہے, وہ اس میں بھی سہارا, اس میں بھی سائنسی کے قابل نہیں. ایون کیپ ٹاؤن اور جوہانسبرگ ساؤتھ افریقہ میں بھی اس کی پوزیشن ٹھیک نہیں. بالکل. اس کی پوزیشن وہ نہیں جو ظاہر باہر دکھائی دینے کی پوزیشن ہے. جبکہ بعض لوگ ساؤتھ افریقہ کی بات کرتے ہیں. ہم نے جو برٹش مسلم فورم کا یہ آج سے چند سال پہلے برمنگھم میں اجلاس ہوا تھا, ہمارا فارمولہ یہ تھا کہ مراکش کے ہورائزن پر چاند کی سائٹنگ ہو رہی ہو, وہاں اعلان ہو یا نہ ہو, پھر کہیں سے بھی اطلاع آ جائے پھر ہم ساؤتھ افریقہ کی اطلاع لیتے تھے. اب بھی لینے کے لیے تیار ہے اگر مراکش کے ہورائزن پر موجود ہوتا. اس کی وجہ کہ مراکش جو ہے اس کی برطانیہ کی پٹی ایک ہے, اور برطانیہ اور یورپ سے قریب تر اسلامی ملک ہے. ایک نمبر 2 یہ ہے کہ اس کا فاصلہ کم ہے. آج بعض لوگوں نے یہ جی ہم ساؤتھ افریقہ کو کیوں نہ فالو کر لیں, بھائی 5000 میل سے زیادہ فاصلہ ہے. جی کیپ ٹاؤن جوہانسبرگ وغیرہ میں لندن سے 5979 میل یہ دور ہے. وہ یعنی 6000 میل کے قریب دور بنتا ہے. بالکل. تو 6000 میل کے دور کو اس کو کہتے ہیں مسافت بعیدہ. اور میں علماء کرام سے درخواست کرتا ہوں خدا کے لیے ایک احتجاج جو ہوا ہے خاص کر ہمارے برمنگھم کے فاضل علماء, درخواست کرتا ہوں کہ خدا کے لیے جو اتنے عرصے سے محنت ہوئی ہے اس کی طرف خیال کیجئے. 6000 میل دور مسافت بعیدہ ہے. اور علامہ قاسانی نے بدائع صنائع میں ذمہ دار ہوں اگر یہ عبارت موجود نہ ہو, انہوں نے کہا کہ اختلاف مطالعہ گو کہ احناف کے نزدیک ظاہر روایات میں معتبر نہیں مگر وہ عام نارمل حالات میں. مسافت بعیدہ میں علامہ قاسانی نے بھی اور دیگر نے بھی لکھا ہے کہ مسافت بعیدہ میں اختلاف مطالعہ معتبر ہے. اب 6000 میل دور کو ہم کیسے بنیاد بنا سکیں. رباط ہم سے 1200-1300 میل دور ہے مراکش, گو کہ داخلہ جو ہے اس سے زیادہ میل دور ہے. لیکن ہم رباط کو سمارا کو خود مراکش شہر بھی ہے اس کے ہورائزن کو بنیاد بناتے ہیں, داخلہ کے ہورائزن کو بھی بنیاد بناتے ہیں. تو اس لیے حضرت شاہ صاحب قبلہ جو شرعی تقاضے, ایک تو قرآن عظیم کی آیت کریمہ ہلال سے مہینہ شروع کرو, تو جب تک سائٹنگ کے قابل نہیں ہوتا ہلال نہیں, اس کو محاق کہتے ہیں, ہلال نہیں. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہے امر ایک ہے نئی. اصول کی کتابوں میں جب امر اور نئی دونوں کسی حکم کے لیے جمع ہو جائیں تو اس میں تاکید بڑی مضبوط ہوتی ہے. فرمایا سومو لرؤیتہ, یہ آرڈر ہے. پھر فرمایا لا تسومو حتی تروا الہلال,
جب تک ہلال دیکھ نہ لو مت روزہ رکھو، مت عید الفطر کرو. ایک طرف کہا کہ یہ کرو، ایک طرف کہا نہ کرو، دونوں میں ہلال ہے. تو اب اگر سعودی عرب غلط اعلان کرتا ہے، ان کا اعلان بالکل سیٹنگ آف دا نیو مون پر نہیں ہوتا. میرے پاس 40 سال کا ریکارڈ موجود ہے الحمدللہ جی. وہ نہیں ہوتا. جب وہ نہیں کرتے تو خدا کے بندوں انہیں کیوں فالو کرتے ہو؟ میں اپنے حدیث حضرات یا تبلیغی جماعت کے ساتھیوں سے کئی سال سے 30 سال سے یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ بتائیں کہ اگر ان کی سائٹنگ ٹھیک ہوتی ہے جیسا کہ آپ فالو کرتے ہو، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، ہزار آپ کے علماء ان کو فالو کیوں نہیں کرتے؟ بالکل، کیونکہ اگر ان کی سائٹنگ کا اعلان درست ہوتا ہے تو عید والے دن روزہ رکھنا شیطانی روزہ ہے. بے شک پاکستان میں بھی روزہ ہوتا ہے، انڈیا میں بھی روزہ ہوتا ہے، بنگلہ دیش میں بھی ہوتا ہے. کم از کم یہ 3 ملک ایسے ہیں کہ جو آپ کے علماء ہزاروں کی تعداد میں دارالعلوم دیوبند سے لے کر جامعہ کراچی تک یا باقی جتنے بھی ہیں وہ فالو نہیں کرتے. اگر تو اس لیے فالو نہیں کرتے کہ وہاں کی سائٹنگ پر یہ لوگ مطمئن نہیں ہیں. میرے پاس دارالعلوم دیوبند کے بھی فتاوی جات موجود ہیں، مولانا سہارنپوری صاحب کے فتاوی جات موجود ہیں، پالنپوری صاحب کے فتاوی جات موجود ہیں، اور مولانا سعید احمد پالنپوری کی ایک کتاب ہے پوری، وہ ہے ترمذی شریف کی شرح تحفۃ العلمائی. اس میں انہوں نے صاف لکھا ہے کہ سعودیہ کی سائٹنگ کا اعلان غلط ہوتا ہے. ہاں صاف لکھا ہے. دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث اور مفتی، کم از کم یار ان کی بات تو مان لو کہ ان کا اعلان درست نہیں ہوتا، سائٹنگ کے مطابق نہیں ہوتا. اب جو کل چاند کی پوزیشن ہے اس کے لحاظ سے میں یہ عرض کر دوں کہ لندن میں کل چاند سورج سے 14 منٹ پہلے ڈوب جائے گا، -3 ڈگری نیچے رہتے ہوئے. مکہ شریف میں صرف 2 ڈگری الٹیچیوڈ ہوگا اس کا، جبکہ 5 ڈگری منیمم چاہیے اس کے ہلال ہونے کے لیے. اسی طرح مراکش وغیرہ میں 1 ڈگری الٹیچیوڈ ہوگا، صرف 1 ڈگری الٹیچیوڈ. اور علامہ ابن تیمیہ کا فتاوی ہے، میں ان لوگوں کو دعوت دے رہا ہوں، مجموعہ فتاوی، اس میں صاف لکھا ہے جو چاند مشرق میں دیکھا جائے بدرجہ اولا مغرب میں نظر آئے گا. اور وہ لازمی ہے کہ مغرب میں نظر آئے، لازمی کا لفظ ہے، یعنی ضرور مغرب میں نظر آئے گا. وجہ اس لیے شاہ صاحب کہ چاند ہر 2 گھنٹے کے بعد 1 ڈگری سورج سے دور ہوتا ہے. مثلا برطانیہ سے 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے پہلے سورج ڈوبا مکہ شریف میں، برطانیہ میں 3 گھنٹے بعد ڈوبا، فرق تو ہے نا. بالکل. تو اگر وہاں سائٹنگ کے قابل نہیں تو یہاں ہو گیا. مثلا ابھی 7 ڈگری ہے ایلونگیشن، 8 ڈگری نہیں ہوا. صحیح. تو جب 2 گھنٹے گزرے تو 8 ڈگری ہو گیا. بالکل. ابھی 4 ڈگری الٹیچیوڈ ہے، 5 ڈگری نہیں ہوا. جب 1 گھنٹہ اور گزرا تو اوپر چلا گیا. اب یہ تو ممکن ہے کہ مغرب میں قابل رؤیت ہو، مشرق میں نہ ہو، سعودیہ میں نہ ہو، یہ ممکن ہے. مگر یہ ممکن نہیں. خود لکھا ہے علامہ ابن تیمیہ نے لکھا ہے، جن کو وہ شیخ الاسلام کہتے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ اس کا عکس ممکن نہیں. یہ ممکن نہیں کہ ساؤتھ افریقہ تو بہت دور ہے نا، مراکش میں نظر آئے، سعودیہ میں نظر آئے تو مراکش میں نظر نہ آئے. یہ ممکن نہیں. لیکن یہ ممکن ہے کہ مراکش میں نظر آئے، سعودیہ میں نظر نہ آئے. اب یہاں اس کا معاملہ الٹ ہے. اب یہ سائنسی طور پر بھی زیادتی ہے یہ، اور فنی طور پر بھی زیادتی اور شرعی طور پر بھی زیادتی. اب سیدھی سی بات یہ ہے بھائی، سعودیہ کے اعلان ان پر چھوڑو، یہاں فالو کرو. ایک منٹ، یہ فقیر آپ کو خدمت کے لیے تیار ہے. اس فقیر کے پاس آئندہ 100 سال آنے والے چاند کی برتھ کے اوقات بھی موجود ہیں. سائٹنگ کہاں کہاں ہوگی، کس کس ڈیٹ کو ہوگی، موجود ہے. اب خدا کے بندو، کوئی خدا کا خوف کرو. روزے کا معاملہ ہے. بے شک بے شک. اب لوگ، عوام تو بیچاری آپ پر وہ فالو کرے گی، وہ تو چھوٹ جائے گی. کمیٹیاں نہیں چھوٹیں گی، علماء کی جان نہیں چھوٹے گی، کیونکہ وہ چاہے کتنی نیک نیتی سے کیوں نہ کریں، انہوں نے تحقیق کیوں نہ کی. حضرت قبلہ ہمارے علماء نے
یہ بھی ایک سوال ہوگا شاید کہ آبزرویٹری کو نہیں مانا، لا اعتبارہ کہا ہے، تو اس پر بھی دلیل، اس فقیر نے بڑا ورک کیا اس پر۔ امام عبدالوہاب شورانی جو اپنی صدی کے مجدد ہیں، وہ لکھتے ہیں المیزان الکبریٰ میں، کہتے ہیں کہ یہ اس لیے کہ منجمین جو ہیں یعنی اسٹرونومرز وہ برتھ آف دا مون سے مہینہ شروع کرتے ہیں، سائٹنگ سے نہیں کرتے، اس لیے ہمارے علماء کہتے ہیں کہ ان کی بات نہ مانو، اس لیے کہ ان کا مہینہ رویت کے مہینے سے، سائٹنگ کے مہینے سے 1 یا 2 دن پہلے شروع ہوتا ہے، اور یہ سعودیہ کا بھی معاملہ یہی ہے۔ انہوں نے جو القرآن بنائی اس کے اوپر صاف لکھا ہوا ہے، یہ جو ہم نے ولادت ہلال پر اس کی ڈیٹ مقرر کی ہے، ولادت ہلال پر القرآن بنائی، اسی کے مطابق اناؤنس ہوتا ہے میں حیران ہوں، ادھر ولادت اور ادھر سائٹنگ، یہ دونوں جمع ہو سکتے نہیں۔ بے شک بے شک۔ تو جب یہ بات ہے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ کے بندوں ایک معاملہ ہے روزے، جب یہ معاملہ ہے تو ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے۔ یہ دیکھیے، یہ میں اپنے ساتھ لایا ہوں، یہ علامہ ابن دقیق العید، یہ ایک بہت بڑے محدث ہیں۔ یہ میں اس لیے کہ اگر کوئی کہے جی کہ آبزرویٹری کو تو علماء اور مشائخ مانتے ہی نہیں، تو یہ احکام الاحکام کتاب کا نام ہے۔ احکام الاحکام یہ علامہ ابن دقیق العید، یہ 702 ہجری میں ان کا وصال ہوا، بہت بڑے محدث ہوئے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم جو نہیں مانتے وہ اس لیے کہ منجمین جو ہیں یعنی صاحب حساب لوگ وہ مہینہ قمری مہینہ 1 یا 2 دن پہلے شروع کرتے ہیں، اور وہ جب شروع کرتے ہیں کہ کہتے ہیں ان الحساب لا يجوز ان يعتمد علیہ الصوم لمفارقۃ القمر للشمس على ما يراه المنجمون من تقدم الشهر بالحساب على الشهر بالرؤية بيوم او بیومین۔ کہتے ہیں کہ جو ہم نہیں مانتے وہ اس لیے کہ منجمین جو ہیں اسٹرونومر وہ برت افطرا کہتے ہیں برت کو، بالکل یہ جو فراقت یعنی جو فارغ ہوتا ہے نا اسے، تو اس سے تو وہ ہوتی ہے برت سے چونکہ شروع کرتے ہیں، اس لیے ہم نہیں مانتے۔ اگلی بات کہتے ہیں وَأَمَّا إِذَا دَلَّ الْحِسَابِ عَلَىٰ أَنَّ الْهِلَالَ قَدْ طَلَعَ مِنَ الْأُفُقِ عَلَىٰ وَجْهِ يُرَىٰ لَوْلَا وُجُودُ الْمَانِعِ كَالْغَيْمِ مَثَلًا۔ لیکن اگر حساب یہ کہے کہ ہلال ہے لیکن دکھائی دینے کی پوزیشن میں ہے، اگر بادل نہ ہو، اگر کوئی چیز مانے نہ ہو، صرف بادل نہیں کوئی اور چیز بھی مانے نہ ہو، بادل نہ ہوں تو دکھائی دینے کی پوزیشن میں ہے، تو پھر کیا ہے؟ چونکہ سبب شرعی موجود ہے، فَهَذَا يَقْتَضِي الْوُجُوبَ لِوُجُودِ السَّبَبِ الشَّرْعِيِّ، چونکہ سبب شرعی موجود ہے اس لیے یہ وجوب کے لیے کافی ہے۔ سبب شرعی کیا ہے؟ ہلال کا ہونا، اس لیے خدا کے بندو ہلال ہو اس پر ڈیٹ مقرر کر لو، پھر شرعی تقاضے پورے کر کے کہیں سے بھی ساؤتھ افریقہ سے یا کہیں سے بھی شہادت خبر استفاضہ کر کے آپ اعلان کر سکتے ہیں، ورنہ صرف ساؤتھ افریقہ پر اس لیے نہیں کہ وہ 6000 میل دور کا فاصلہ بنتا ہے جو کہ مسافت بعیدہ ہے۔ مراکش کے مسئلے کو ہم نے بنیاد اس لیے بنایا تھا کہ وہ مطلب بھی قریب تر ہے، یورپ کے خاص کر برطانیہ کے ایک پٹی میں واقع ہے، دوسرا قریب تر اسلامک ملک ہے، اور پھر ہمارے قریب تر بھی ہے۔ تو یہ جناب ہے کہ عید جو ہے وہ شرعی طور پر ہلال کے اعتبار سے سوموار کو نہیں بنتی، وہ یقیناً اگر بنتی ہے تو ٹیوزڈے کو بنتی ہے۔ بے شک بے شک۔ حضرت بعض لوگ جو ہیں دیکھ ابھی ماشاءاللہ آپ نے بہت تفصیلی اور بڑی علمی گفتگو فرمائی ہے حوالہ جات کے ساتھ، اور جس میں آبزرویٹری کی رپورٹیں بھی ہیں اور حوالہ جات بھی ہیں، اور اس کے باوجود کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنی ہٹ درمی پہ اٹے ہوئے ہیں، اور اس میں لوگوں کے روزوں کا معاملہ ہے، تو وہ سراسر شریعت کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ حضور کی بلا یہی تو رونا ہے کہ علماء بھی اگر اس بات کا خیال نہ کریں، بالکل جیسا کہ دیکھیے چلو
میں ایک اور آپ کی اس توسط سے تجویز پیش کرتا ہوں اور خلوص کے ساتھ. بے شک ہمارے نزدیک چونکہ روزہ ہے, ہم نے روزہ رکھنا ہے جب تک ہلال قابل رؤیت نہ ہو. بے شک آپ کے نزدیک چلو مان لیتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں جی سعودیہ کی سیٹنگ ٹھیک ہے. پہلا تو میرا آپ پر الزامی جواب یہ ہے, اگر ٹھیک ہو ہے تو آپ کے بڑے بڑے دارالعلوم اور مفتی ان کے پاس ان کے اعلان پر کیوں نہیں کرتے؟ بالکل. ایک. نمبر دو, اگر بالفرض آپ مان ہی لیں کہ آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے, تو کسی عذر کی بنا پر دوسرے دن عید کی جا سکتی ہے, پہلے دن نہیں. بے شک. مثلا فقہاء نے لکھا مطر ہے, بارش ہے شدید, بالکل, تو آپ ضروری نہیں کہ اسی دن نہ رکھو روزہ. عید کا دن ہے, چاند نظر آ گیا, روزہ نہ رکھو, لیکن کسی عذر کی وجہ سے عید دوسرے دن پڑھ لو. واہ, ہاں بے شک. ہاں, یعنی یکم شوال کو نہ پڑھو, دوسرے دن پڑھ لو. اسی لیے عید کے 2-3 دن ہوتے ہیں. بے شک. تو ہم ان سے یہ کہتے ہیں خدا را یورپ کے مسلمانوں کو متحد ہونے دیں. اگر آپ سعودیہ کی سائٹنگ کو ٹھیک بھی مانتے ہیں تو نہ رکھو روزہ, آپ جانے آپ کا خدا جانے. عید نہ کرو, عید ہمارے ساتھ کرو تاکہ مسلمان لوگ عید متحد ہو کر کریں. آپ روزہ نہ رکھیں. ہماری مجبوری ہے کہ ہمارا روزہ ہوتا ہے, روزہ ہم چھوڑ نہیں سکتے, آپ کے ساتھ مل نہیں سکتے, آپ روزہ چھوڑ دیں, لیکن عید دوسرے دن پہلے دن کی بجائے دوسرے دن کر لیں, اور اس طرح ایک عید ہو سکتی ہے, لیکن ضد کو چھوڑا جائے. ہاں بالکل. اور نیت کے معاملے میں جو لوگ ضد کرتے ہیں, اللہ یہ لوگوں کے بندہ تو اپنی نماز اور اپنا روزہ جو ہے اس کے بارے میں اس کو نہیں علم, وہاں اللہ پاک کی بارگاہ میں پتہ نہیں کیا ہوگا, اور یہ لوگوں کے روزے ضائع کرتے ہیں. اللہ معاف فرمائے. بادشاہ حضرت صاحب قبلہ آپ بھی دعا فرمائیں. ہم نے بھی خلوص کے ساتھ ایک چیز پیش کر دی. مجھے تو یہ فرمولے 30 سال ہو گئے پیش کرتے. بے شک, بے شک. 30 years is a long period. اور ان لوگوں سے میٹنگیں بھی ہوئی ہیں, اجلاس بھی ہوئی ہیں. الحمدللہ آپ کی محنت رنگ لائی ہے, لا رہی ہے کہ بہت سارے ابھی تبلیغی جماعت کے لوگ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ کریں. بہت سارے لوگ علماء دیوبند میں سے ہمارے مانچسٹر میں اکیڈمی والے ہمارے ساتھ کر رہے ہیں, اور بھی لوگ کرتے ہیں. بے شک. جو لوگ خوف خدا رکھتے ہیں, جن کو پتہ ہے کہ ہم تو ایک نماز کا حساب نہیں دے سکتے. نیوزبری والے مولانا یعقوب قاسم بالکل علماء دیوبند میں سے ہیں. بالکل. اس طرح ہمارے مانچسٹر میں سمیر الدین قاسمی, بے شک, لیکن وہ نہیں کرتے. انہوں نے باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں کہ سعودیہ کی سائٹنگ ٹھیک نہیں ہوتی, اور بڑی بات ہے کہ بالکل. وہ تو یعقوب قاسمی صاحب کا میں نے خود قلم پڑھا. ہاں, اور الحمدللہ یہ میں بات یہ کر رہا تھا کہ آپ کی محنت الحمدللہ رنگ لا رہی ہے, لیکن بعض لوگ وہ بڑی مسجد والے, وہ بڑی مسجد والے, وہ جی سعودیہ کے ساتھ, وہ خدا کے بندو اگر ہو ان کو وہاں کی ان کی ایڈ کی ضرورت ہے یا ایسے معاملات ہیں تو وہ روزوں آپ کے روزوں کے سرے چڑھ رہے ہیں. ابھی جدو یہ ایڈ نہیں ہے, یہ مذہبی ایڈز ہے. مطلب بیماری ہے یہ, علاج. تو یہ میں پھر ان لوگوں کو دعوت دوں گا پھر اس آپ کے چینل کے توسط سے کہ خدا را آپ اپنے علماء کے فتوے دیکھیں. میرے پاس اتنا بنڈل ہے, فتاوا جات موجود ہیں جنہوں نے بالکل صاف لکھا ہے کہ سعودیہ کی سائٹنگ ٹھیک نہیں ہوتی, اور نہیں تو اپنے سعید احمد پالن پوری صاحب کی کتاب پڑھ لیں. انہوں نے واضح لکھا ہے, اور انہوں نے لکھا ہے کہ جان بوجھ کر مسلمانوں کو صحیح دن کی برکت لینے نہیں دے رہی کچھ لابی. اور حضرت وہ بندہ جو رمضان میں روزہ نہیں رکھتا یا رمضان میں عید پڑھ رہا ہے, شریعت اس کے بارے میں کیا؟ بس حضرت پہلی بات تو یہ ہے کہ جو عوام ہے نا, عوام تو بیچارے معذور ہیں, لیکن انہیں بھی لیکن حضرت ابھی اگر وہ پیاز بھی خریدنا ہو, ہاں بالکل, تو مارکیٹ میں سستا تو اچھا کہاں ملا ہو جا کر خریدتے ہیں. تو دینی کے معاملے میں اتنے غفلت ہے. اور الحمدللہ ٹی وی چینلز کے ذریعے ہر جگہ آپ تو الحمدللہ ہر جگہ پہنچ گئے, تو پھر عوام بھی اب اس سے معاملات کر سکتے. تو اللہ کریم آپ بھی دعا فرمائیں گے بلا. تو میرا یہ آخری جملے یہی ہیں کہ اللہ کریم ملت اسلامیہ کو متحد کرے, اور خاص کر یورپ کے مسلمان ایک ہی دن اور صحیح دن عید کر سکے. 26 تو ناظرین ابھی انشاءاللہ تعالی ہم چھوٹی سی بریک پہ جائیں گے, چھوٹی سی بریک پہ ہم جائیں گے انشاءاللہ تعالی,
اور بریک کے بعد چونکہ مجھے بھی اور علامہ صاحب کو بھی آپ لوگوں سے اجازت لینی ہے، اور انشاءاللہ تعالی اختتامی اور افطاری کی دعا جو ہے وہ برادر اکبر جناب صدر حفیظ سید منور حسین شاہ صاحب بخاری وہ فرمائیں گے. اور دوسرا آپ لوگ جانتے ہیں حضرات کو شبینہ اور آخری جو 10 سپارے ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو سنا جائیں گے. اس کے لیے آپ لوگ ریڈی رہیں. جو گرد الواح کے قریب کے لوگ ہیں وہ یہاں جامع مسجد مدنی میں پہنچ سکتے ہیں تو ضرور تشریف لائیں. آپ کے لیے سحری کا انتظام بھی ہوگا اور انشاءاللہ تعالی سحری کا خوبصورت آپ کو انتظام خوبصورت سحری کروائی جائے گی اور اس میں آپ یہاں بیٹھ کے قرآن پاک کی تلاوت سن سکتے ہیں. اور ابھی مجھے اور میرے ساتھ محقق اہل سنت جناب حضرت علامہ ظفر محمود صاحب مجددی فراشفی دامت برکاتہم العالیہ ہم دونوں کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ تعالی کل دوبارہ ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. واہ جی عمران صاحب آپ کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی. یہ سادات ویسے بھی لجپال ہیں تو آپ خادم ہیں انشاءاللہ. اللہ تعالی سلامت رکھیں. چلو کوئی بات نہیں.